Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start second week of professional practices. आज का वीक का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स. आज के हमारे वीक का जो एजेंडा है वो है कि पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स हैं जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हुए हैं. उसमें से हम अपनी फील्ड से रिलेटेड IEEE कोड ऑफ एथिक्स और ACM कोड ऑफ एथिक्स स्टडी करेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन कोड्स की एप्लीकेशन करते हैं, किस तरह से आप डिसीजन लेते हैं, किस तरह से आप जजमेंट करते हैं सिचुएशंस की. ये सारी चीज़ें आज हम वीक 2 में स्टडी करेंगे. इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ आ जाती है लॉ, रूल्स दैट मैंडेट और प्रोहिबिट सर्टेन बिहेवियर इन सोसाइटी. लॉज क्या हैं आपकी सोसाइटी के जो कि इशू होते हैं, जो कि गवर्नमेंट सेक्शन होते हैं, और इसमें वो आपको बताते हैं कि आपने एक सर्टन सोसाइटी के अंदर किस तरह से बिहेव करना है, कौन सा अच्छा बिहेवियर है और किस बिहेवियर के ऊपर आपको पनिशमेंट मिल सकती है. मॉरल वैल्यूज, द फिक्स्ड मॉरल एटीट्यूड और कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप. कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है, कम्युनिटी है, कोई रिलीजियस ग्रुप है, उसके अंदर क्या मॉरल वैल्यूज हैं, उनको हम मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं. उनका एटीट्यूड क्या है, ऐसे आप इस्लामिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपके मॉरल कोड्स क्या हैं कि आपने बड़ों से रिस्पेक्ट से पेश आना. ये एक एग्जांपल आ जाती है मॉरल वैल्यूज़ की. फिर हमारे पास आ जाते हैं एथिक्स, डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर. अगर आप रोड पे जा रहे हैं और कोई शख्स गिर गया है और आप उसको उठाने में मदद करते हैं तो बेसिकली यू आर एन एथिकल पर्सन. तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स. कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एस्टैब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. जब हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में चलाने के लिए तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करती ही हैं, लेकिन उसके अलावा डिफरेंट सिचुएशंस में जो आपका बिहेवियर है वो उसके बारे में भी पॉलिसीज डिफाइन करती हैं. और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन जजमेंट. कि जब भी उनके जो मेंबर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो उनके वर्कर्स हैं, जब उन्होंने किसी मामले के ऊपर कोई फ़ैसला लेना होता है तो वो कोड ऑफ एथिक्स को जब मद्देनज़र रखते हैं तो उसका हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. इट एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल्स टू एक्ट एथिकली अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉज ऑफ सोसाइटी. इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स जो है वो डिफ़ाइन करता है प्रोफेशनल्स के लिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरह से उन्होंने एथिकली एक्ट करना है विद रेफरेंस टू पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन और लॉज ऑफ सोसाइटी. ऑर्गेनाइजेशंस एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप, डिसेमिनेट एंड एनफोर्स पॉलिसीज़. और ये ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफ़ाइन करें, उनको इन्फोर्स करें और उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली अवेलेबल करें. ये जो कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन करना, डिसेमिनेट करना और एनफोर्स करना, ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोड ऑफ एथिक्स के गोल्स क्या हैं? इट प्रोवाइड्स एन एड टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. जब भी कोई इंडिविजुअल कोई डिसीजन ले रहा होता है तो उसको ये हेल्प आउट करते हैं कि हाउ ही और शी शुड प्रोसीड विद दिस सिनेरियो. और इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम कुछ डिफरेंट एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे. इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्रोफेशनल क्वालिटी है, फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन है, लाइबिलिटी है, सॉफ्टवेयर रिस्क आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम है. अब हम देखते हैं कि IEEE कोड ऑफ एथिक्स क्या है. इसमें वो कुछ एक्शंस डिफाइन करेंगे. पब्लिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या करना चाहिए, क्लाइंट और एम्प्लॉयर के लिहाज से क्या करना चाहिए, फिर प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, फिर पेयर्स पे बात करेंगे, फिर क्वालिटी पे बात करेंगे. तो पहले हम एक्शंस को देखते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एक्ट इन अ मैनर दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयर्स कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट. सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट में और अपने एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट में एक्ट करना है. जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो सर्व कर रहा है उस एम्प्लॉयर के लिए और उसके क्लाइंट्स के लिए तो उसने एक्ट करना ही करना है. लेकिन कोई भी चीज़ बनाते हुए उसको ये देखना चाहिए कि उसकी जो भी एक्शंस हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कंसिस्टेंट हों. प्रोडक्ट के हवाले से हमारे पास ये आ जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड मॉडिफिकेशंस मीट द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स.
آپ جو بھی پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں یا اس کو ماڈیفائی کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ ہائیسٹ کوالٹی اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا چاہیے. ہائرارکی کے اوپر یہ کیا بات کرتے ہیں کہ جب آپ ججمنٹ لیتے ہیں کسی ڈیسیژن کے اندر تو اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف اینی تھنگ. آپ کے فیصلے کے اوپر کسی بڑے ہیڈ کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, کسی فرینڈ کا, کسی ریلیٹیو کا, کسی کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. اور مینجمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر آپ مینیجر ہیں, ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں, تو اس کیس میں جو بھی آپ کے ڈیسیژنز ہوں, جو آپ کی مینجمنٹ کی اپروچ ہو, وہ ہمیشہ ایتھیکل ہونی چاہیے. یو کی ناٹ یوز یور پوسٹ ٹو انفلوئنس ادرس. آپ لوگوں سے ایکسٹرا فیورز ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد پیئرز کے بارے میں کوڈ آف ایتھکس کہتا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر شیل ایڈوانس دا انٹیگریٹی اینڈ ریپوٹیشن آف دا پروفیشن کنسسٹنٹ ود دا پبلک انٹرسٹ. کہ ایک تو آپ نے اپنے پروفیشن کی انٹیگریٹی اور ریپوٹیشن کو ہمیشہ پبلک انٹرسٹ کے ساتھ کنسسٹنٹ رکھنا ہے, اور دوسرے جو آپ کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ آپ نے فیئر رہنا ہے اور ان کے ساتھ ہمیشہ سپورٹیو رہنا ہے. اور سیلف یعنی آپ کے اپنے بارے میں کوڈ آف ایتھکس کہتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرز shall participate in lifelong learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession. کہ آپ جو بھی آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ نے پرفارم کرنی ہے, لیکن آپ نے پریکٹس کے ساتھ ساتھ اپنی لرننگ کو بھی پروموٹ کرنا ہے, اور آپ کی ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیشہ ایتھیکل اپروچ ہونی چاہیے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پرنسپلز ہیں IEEE کے کوڈ آف ایتھکس کے, وہ کیا ہیں کہ always act in public interest, always act in the interest of clients and employers, produce quality products, maintain independent judgment. آپ کی ججمنٹ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. It should be free from any pressure, any influence. Manage ethically. If you are managing teams, you should manage them ethically. Then protect integrity of profession. آپ کو اپنے پروفیشن کی انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کے اوپر حرف نہیں آنے دینا. اپنے کولیگس کو سپورٹ کریں اور اپنے اس پروفیشن کے اندر ایک لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کو کہیں سٹاپ نہ کریں. تھرو آؤٹ دا کریئر, تھرو آؤٹ دا لائف آپ نے اس کو پروسیس کرنا ہے, آپ نے اس میں ایکسل کرنا ہے, اس میں لرننگ کرنی ہے, کیونکہ لرننگ نیور سٹاپس. یہاں تک تو بات ہو گئی IEEE کے کوڈ آف ایتھکس کی. اب ہمارے پاس ایک اور پروفیشنل آرگنائزیشن ہے ACM کمپیوٹنگ کے حوالے سے, اور یہ جو بیسیکل 2 آرگنائزیشنز ہیں یہ ڈیفائن کرتی ہیں کمپیوٹنگ پروفیشن کے لیے آپ کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز. اس کے اندر کچھ ان کے رولز ہیں وہ جنرل آ جاتے ہیں, کچھ آپ کے پروفیشن کے حوالے سے آ جاتے ہیں, کچھ آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے آ جاتے ہیں. تو ہم تینوں سیکشنز کو باری باری دیکھیں گے. اب جنرل مورل امپیریٹیوز میں وہ کہتے ہیں کہ ایز این ACM ممبر آئی ول کنٹریبیوٹ ٹو دا سوسائٹی اینڈ ہیومن ویل بینگ. کہ انسانوں اور سوسائٹی کی بھلائی کے لیے کام کروں گا میں. آئی ول اوائڈ ہارم ٹو ادرس. میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا. بی آنیسٹ اینڈ ٹرسٹ وردی. ہمیشہ دوسروں کے لیے ایمانداری اور ٹرسٹ سے کام لوں گا. بی فیئر اینڈ ٹیک ایکشنز ناٹ ٹو ڈسکریمنیٹ. اور کہیں پر اگر چانس بھی ملے کسی کو ڈسکریمنیٹ کرنے کا تو ڈسکریمنیشن نہیں کرنی. اینڈ آئی ول آنر پراپرٹی رائٹس انکلوڈنگ کاپی رائٹس اینڈ پیٹنٹس. جو چیزیں کاپی رائٹڈ ہیں, جو پیٹنٹس ہیں جن کے ریٹن, ان کو یوز نہیں کرنا, پائریسی نہیں کرنی. گیو پراپر کریڈٹ فار انٹلیکچوئل پراپرٹی. اور اگر آپ کسی کی پراپرٹی کو یوز کر رہے ہیں تو یو شوڈ گیو سم پراپر کریڈٹ فار دیٹ. رسپیکٹ دی پرائیویسی آف ادرز اینڈ آنر کانفیڈینشیلٹی. دوسروں کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کریں اور اس کے ساتھ ہی جو کانفیڈینشیلٹی ہے کسی بھی چیز کی, ڈیٹا کی, امپلائی کی, آرگنائزیشن کی, اس کو ہمیشہ آنر کریں, ڈس رسپیکٹ نہ کریں. یہ ہمارے جنرل رولز تھے. اگر پروفیشنل رسپانسبلٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں, اسٹرائیو ٹو اچیو دا ہائیسٹ کوالٹی, افیکٹونیس اینڈ ڈگنیٹی ان بوتھ دا پروسیس اینڈ دا پروڈکٹ آف پروفیشنل ورک. اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ نے اپنے پروفیشن کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ یو ول گو ٹو دا ہائیسٹ کوالٹی, پروسیس کے اندر بھی, پروڈکٹ کے اندر بھی. ایکوائر اینڈ مینٹین پروفیشنل کمپیٹنس. آپ نے لرننگ کو سٹاپ نہیں کرنا, اپنی کمپیٹنس کو بڑھائیں, ایک اسٹینڈرڈ لے کے آئیں, اس کو ایکوائر کریں اور پھر اس کو مینٹین بھی کریں. نو اینڈ ریسپیکٹ ایگزسٹنگ لاز پرٹیننگ ٹو پروفیشنل ورک. اور ہمیشہ جو آپ کے لاز ہیں پروفیشنل ورک کے اوپر ان کو ایکسیپٹ بھی کریں اور ان کو مینٹین بھی کریں اور ان کی رسپیکٹ بھی کریں. ایکسیپٹ اینڈ پرووائڈ اپروپریٹ پروفیشنل ریویوز.
اور جہاں پر آپ کو کوئی پروفیشنل ریویو دیا جاتا ہے اس کو اوپنلی ایکسیپٹ کریں, اور جہاں پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یو شوڈ پرووائڈ ریویو آن دس تھنگ یو شوڈ گیو یور آنیسٹ اوپینین. Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impacts including analysis of possible risks. اور جب آپ سے کوئی ایویلویشن پوچھی جائے یا یہاں پر آپ کو ایویلویشن پرووائڈ کرنی ہو کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کی, کسی سافٹ ویئر کی, بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, اس کی تھارو ایویلویشن کریں, کوئی چیز مس نہ کریں اور اس کے امپیکٹس بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ اس کے ایسوسیٹڈ رسکس کو بھی اسٹڈی کریں اور ان کو انالائز کریں اور ان کو بھی لسٹ ڈاؤن کریں. آنر یور کانٹریکٹس, ایگریمنٹس اینڈ اسائن رسپانسبلٹیز. اور آپ کے جو کانٹریکٹس ہیں آرگنائزیشنل لیول پہ, جو آپ کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں کمپنیز کے ساتھ, اور جو آپ کو رسپانسبلٹیز اسائن کی جاتی ہیں, آپ ان سب کو ایکسیپٹ کریں, ان کو آنر کریں. امپروو پبلک انڈرسٹینڈنگ آف کمپیوٹنگ اینڈ اٹس کانسیکوینسز. چونکہ آپ بلانگ کرتے ہیں کمپیوٹنگ سے پروفیشن سے, تو آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ نے جو پبلک انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ سافٹ ویئرز, اباؤٹ کمپیوٹنگ پروفیشن, آپ نے اس کو انہینس کرنے کی کوشش کرنی ہے جب بھی آپ کو چانس ملے. اینڈ ایکسیس کمپیوٹنگ اینڈ کمیونیکیشن ریسورسز اونلی وین ایتھورائزڈ ٹو ڈو. اور اگر آپ کو کبھی کسی اپنے پروفیشنل یا پرسنل کام کے لیے کسی کمپیوٹنگ ریسورس کی ضرورت ہے تو unless you are not authorized to do that, you shouldn't do that. یہاں پر ہماری بات آ گئی تھی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کی. اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے حوالے سے اے سی ایم کے ممبرس کو یا آرگنائزیشن لیڈرس کو یہ کوڈ آف ایتھکس کیا کہتا ہے. آرٹیکولیٹ سوشل رسپانسبلٹیز آف ممبرز آف این آرگنائزیشنل یونٹ اینڈ انکریج فل ایکسیپٹینس آف دوز رسپانسبلٹیز. ایک تو یہ کہ آپ نے سوشل رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کر کے آرٹیکولیٹ کرنا ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کو انکریج کرنا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. Manage personnel and resources to design and build information systems that enhance the quality of working life. اور آپ نے اس طرح سے اپنے ریسورسز کو مینیج کرنا ہے اور اس طرح کی انفارمیشن سسٹمز بلڈ کرنے ہیں جس سے آپ کی ورکنگ لائف کوالٹی انہینس ہو سکے. Acknowledge and support proper and authorized use of an organization's computing and communication resources. آپ کے پاس جتنے آپ کے آرگنائزیشن کے کمپیوٹنگ ریسورسز ہیں آپ نے ان کو پراپرلی یوز کرنا ہے, ان کو ایکنالج کرنا ہے اور اپنی آتھورائزیشنس کی لمٹ کے اندر رہنا ہے. Ensure that users and those who will be affected by a design have their needs clearly articulated during the assessment and design of requirements. Later the system must be validated to meet requirements. اگر آپ کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ شیور ہونا چاہیے کہ جو آپ کے یوزرز ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے, کلیئر ہونی چاہیے, اور بعد میں آپ نے ان ریکوائرمنٹس کے حوالے سے اس کو ویلیڈیٹ بھی کرنا ہے. Articulate and support policies that protect the dignity of users and others affected by a computing system. اور آپ نے ایسی پالیسیز جو کہ یوزرز کی ڈگنیٹی کو سپورٹ کر رہی ہوں اور پروٹیکٹ کر رہی ہوں, آپ نے ان کے اوپر کام کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے. Create opportunities for the members of the organization to learn the principles and limitations of computing system. اور آپ کے آرگنائزیشن کے اندر جتنے آپ کے لوگ ہیں, جتنے آپ کے ریسورسز ہیں, آپ نے ان سب کے لیے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے کہ وہ سیکھیں پرنسپلس کیا ہیں ان کی, جاب کی لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں کمپیوٹر سسٹمز کی, اور کس طرح سے اس پروفیشن کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اور جو آخری پارٹ اس کا آ جاتا ہے, یو شوڈ بی ان کمپلائنس ود دا کوڈ ایز این اے سی ایم ممبر. آئی ول uphold and promote the principles of this code. Treat violations of this code as inconsistent with the membership in the ACM. کہ میں نے نہ صرف اس کو پروموٹ اور اپ ہولڈ کرنا ہے بلکہ اگر کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے تو اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کرنا ہے. ہم نے یہاں تک دیکھ لیے دو اپنے کوڈ آف ایتھکس, IEEE اور ACM, جو کہ دو ہائیسٹ اسٹینڈرڈز ہیں ہماری کمپیوٹنگ فیلڈ کے اندر. اب ہم کچھ ایگزامپلس ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف کے اندر ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑ سکتی ہے. چلیں ہم کیس 1 کو اسٹڈی کرتے ہیں. علی از اے ڈیٹا بیس پروگرامر. علی ایک ڈیٹا بیس پروگرامر ہے. لارج اسٹیٹسٹیکل پروگرام نیڈیڈ بائی ہز کمپنی. اس کی کمپنی کو کوئی بڑا اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر چاہیے, جیسے ایکسل ہو گیا یا ایکسس ہو گیا, جس طرح کے سافٹ ویئر SPSS ہو گیا, ای ویوز ہو گیا, جس کے اندر آپ کو اسٹیٹسٹکس سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. اینڈ کمپنی پروگرامرز آر انکریج ٹو پبلسائز دیئر ورک. اور جو وہاں کے پروگرامرز ہیں اگر وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ورک کو پبلسائز کریں. اب علی کسی پرابلم کے اوپر پھنس گیا ہے, وہ کافی ٹائم سے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کر رہا ہے, بٹ اٹ ہیز بین سیورل منتھس. جو اس کی مینیجر ہے وہ اس کی کمپلیکسٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی, اور اس نے اسے کہا ہے کہ آپ نے فیو ڈیز کے اندر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے.
نو علی ریمبرز کہ اس کے کچھ کو ورکرز نے اس کو کوئی سورس پرووائڈ کیے تھے جو انہوں نے اس کرنٹ ویک میں اپنے گولز اکمپلش کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاس کسی ایسے کمرشل سافٹ ویئر کی ایک ارلی ورژن کی کاپی بھی پڑی ہے جو کہ اس نے کسی اور کمپنی میں بنایا تھا۔ اب علی ان دونوں کو اسٹڈی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے پروگرام میں یوز کر لیتا ہے۔ ہی ڈز ناٹ ٹیل اینی ون اور مینشن اٹ ان دا ڈاکیومنٹس، اور وہ ان کو نہ تو وہ کسی کو بتاتا ہے، نہ ہی ڈاکیومنٹ میں ان کو ریفر کرتا ہے۔ کمپلیٹس دا پروجیکٹ، وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرتا ہے، اینڈ ٹرنز اٹ ان اے ڈے اہیڈ آف ٹائم، اور وقت سے پہلے کمپلیٹ کر کے سبمٹ کر دیتا ہے۔ ہاؤ ڈز دا کوڈ آف ایتھکس ہیلپ اس انڈرسٹینڈ دس کیس؟ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کوڈ آف ایتھکس اس کیس کے اوپر کیا آبزرویشنس پرووائڈ کرتا ہے؟ لیٹس سی۔ اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو اس کورس میں جو میجر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایشو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی، جو ہے وہ اس کا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے ایشو آ رہے ہیں یہاں پر۔ علی وائلیٹڈ پروفیشنل ایتھکس ان 2 ایریاز۔ کس طرح سے؟ ایک تو ان کو جو ان کے کو ورکر نے کوڈ دیے تھے وہ علی نے اپنے کوڈ میں یوز کیا، دوسرا ایک سافٹ ویئر پیکج کا کوڈ یوز کیا جو کہ کاپی رائٹڈ تھا۔ تو یہ 2 میجر ایشوز آ گئے اس کام کے اندر انٹلیکچوئل پراپرٹی کے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا پاسبل تھا کہ علی صرف کو ورکر کے کوڈ کو دیکھ کے یوز کر لیتا تو اس کو کوئی obligation نہ ہوتی؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی کے کام سے ہیلپ بھی لے رہے ہو تو یو شوڈ acknowledge that credit in the documentation۔ آپ کو پراپر کریڈٹ دینا ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ I am acknowledging this person۔ اور جہاں تک بات آ جاتی ہے کمرشل سافٹ ویئر کی، تو علی should have checked to determine whether or not company was authorized to use source code before using it۔ علی نے یہ چیک کرنا تھا کہ کیا اس کی کمپنی آتھورائز ہے وہ کوڈ یوز کرنے کی یا نہیں۔ تو ہم ان جنرل یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انٹلیکچوئل مٹیریلز کی بات آتی ہے، یو کین شیئر، یو کین ایکسچینج، بٹ you should always acknowledge۔ Secondly, those who are copyrighted, you just cannot use them in your code, it is definitely a violation of code۔ تو یہ کیس ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کیا ہیں اور کس طرح سے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی ریئل لائف سینیریو کے اندر۔ نیکسٹ کیس دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اس کیس کے اندر ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جو کہ کسٹمرز کو یا کلائنٹس کو ایک سیکیورٹی سسٹم بلڈ کر کے دیتی ہے۔ اب ایک کوئی کلائنٹ ان کے پاس آیا ہے اور چونکہ ان کی کمپنی کے فائنینسز ٹھیک نہیں ہیں تو وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وی وانٹ سم لیس سیکیور سسٹم۔ اب جب یہ ساری ڈسکشن اس کمپنی کی CEO عائشہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ اپنی ریکوائرمنٹس بیان کرتے ہیں، تو عائشہ بلیوز دیٹ انفارمیشن دے ول اسٹور از ایکسٹریملی سینسٹیو۔ تو اس پہ یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ جس انفارمیشن کو انہوں نے اسٹور کرنا ہے دیٹ از کوائٹ سینسٹیو، اور ویک سیکیورٹی کے ساتھ اس میں ایشوز آ جائیں گے۔ کیا ایشوز آ جائیں گے؟ امپلائیز آن ورک اسٹیشنز کوڈ فگر آؤٹ ہاؤ ٹو ایکسیس دس ڈیٹا۔ ایک تو یہ کہ امپلائیز جو ہیں وہ ان کو ایکسیس کا ایشو ہو جائے گا، وہ ورک اسٹیشن کے اوپر اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آن لائن انٹروڈرز کو بھی ایکسیس ہو جائے گی۔ تو عائشہ فیل اسٹرانگلی دیٹ سسٹم شوڈ بی مچ مور سیکیور۔ تو جو CEO ہے اس کا یہ خیال ہے کہ سسٹم کو ہائی سیکیورٹی چاہیے رادر دین لیس سیکیورٹی۔ وہ رسک کو ایکسپلین کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن کمپنی از ناٹ لسننگ۔ تو اس کیس میں عائشہ کو کیا کرنا چاہیے؟ شوڈ شی ریفیوز ٹو بلڈ دا سسٹم ایز دے ریکویسٹ؟ کیا اس کو منع کر دینا چاہیے کہ اسے یہ سسٹم بلڈ نہیں کرنا؟ آئیے اس کیس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب یہ کیس کیا بتا رہا ہے؟ ہائی لائٹس ایشوز انوالونگ پرائیویسی۔ اب یہاں پر پرائیویسی کی بات آ گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کمپنی کے آفیشلز ہیں ان کی ایک obligation ہے کہ انہوں نے اپنے امپلائیز کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس لیے وہ ان ایڈیکویٹ سیکیورٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس سینیریو میں عائشہ کی obligation کیا بن جاتی ہے کہ ایک تو وہ اٹیمپٹ کرے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، ان لوگوں کو سمجھانے کی کہ یہ ایسے پاسبل نہیں ہے، یو نیڈ ہائی سیکیورٹی، ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر وہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کیس میں اس نے اپنے کانٹریکٹ کی obligations کو دیکھنا ہے اور اپنی رسپانسبلٹیز کو آنر کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس ان کی کانٹریکٹ کی کاپی نہیں ہے، سو وی کین ناٹ ٹیل یو دیٹ، بٹ ان دس کیس شی ول ہیو ٹو چوز بٹوین ہر کانٹریکٹ اینڈ ہر obligation ٹو آنر دا پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی۔ چلیں ایک اور کیس ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کانٹریکٹر ڈٹرمننگ ریکوائرمنٹ فار این امپلائمنٹ ایجنسی۔ ہمارے پاس ایک ڈیولپمنٹ کمپنی کا کانٹریکٹر ہے جو کہ کسی ایجنسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے۔ بیسیکلی دے نیڈ سم ریکروٹمنٹ سسٹم، ان کو کوئی ریکروٹمنٹ کا سافٹ ویئر چاہیے، اور جس میں جب وہ اپنی ریکوائرمنٹ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ
کہ اپلیکیشن کس طرح سے ہونی چاہیے, اپلیکینٹس کا ڈاٹا کہاں اسٹور ہونا چاہیے, اور کس طرح سے وہ پرٹیکولر جاب کے ساتھ میچ ہونا چاہیے. اپنی ساری ریکوائرمنٹس کے ساتھ client also states that names of white applicants are to be displayed ahead of non-white. وہ ایک ریکوائرمنٹ یہ بتاتا ہے کہ جو وائٹ پیپل ہیں ان کے نیم جو ہیں وہ اہیڈ آف ہونے چاہیے اینی ادر نان وائٹ پیپل. اور وہ یہ بھی کہتا ہے دیٹ نیم آف میل ایپلیکینٹس آر ٹو بی ڈسپلیڈ اہیڈ آف فیمیل ایپلیکینٹس, کہ جب لسٹ بنے تو اس میں جو میلز ہو وہ لسٹ میں اوپر اپیئر ہوں رادر دین فیمیلز. تو اب اس کیس میں کیا پرابلم ہے؟ اس کیس میں ڈسکریمنیشن اور فیئرنیس کا ایشو آ جاتا ہے, کیونکہ اس کیس میں ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کو ڈسکریمنیشن کے لیے یوز کیا جائے گا اگینسٹ نان وائٹس اینڈ فیمیلز. تو اب سسٹم ڈیزائنر کو کیا کرنا چاہیے؟ سسٹم ڈیزائنر should not do what he or she is told, plus she should also point out the problematic nature of what is being requested and ask client why this is being done. ایک تو یہ کہ اس کو یہ ڈیزائن نہیں کرنا چاہیے, دوسرا اس کو اس کلائنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ وائی دس ریکوائرمنٹ از دیئر اینڈ وائی دے نیڈ اٹ. اور اس کے بعد اگر کلائنٹ جو بھی آنسر کرتا ہے, if client answers that they plan to use information to favor white males, تو پھر کمپیوٹر پروفیشنل کو چاہیے کہ وہ ریفیوز کر دیں کہ we are not going to build this system. If we are going to build this system, we will not discriminate any human rights, any public interest. Ethical decision making case 4. A software development company has just produced a new software package. کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی ہے تو اس نے کوئی اپنا ایک سافٹ ویئر ریلیز کیا ہے. It incorporates new tax laws and prepares both individuals and small business tax returns. اور یہ پیکج کس چیز کے اوپر ہے؟ ٹیکس ریٹرنس کے اوپر ہے, کہ کس طرح سے ٹیکس کے نیو لاز امپلیمنٹ ہوں گے, کس طرح سے انہوں نے ریٹرنس فائل کرنی ہے اور اپنا ٹیکس پے کرنا ہے اسمال بزنس کے لیے. The president of the company knows that program has number of bugs. اب جو پریزیڈنٹ ہے کمپنی کا اس کو پتا ہے کہ پروگرام کے اندر بہت سارے فالٹس ہیں. He also believes that first firm to put this kind of software on the market is likely to capture the largest market share. چونکہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا سافٹ ویئر ہے تو جو بھی کمپنی اس کو پہلے ریلیز کرے گی اس کو مارکیٹ کا بہت بڑا شیئر ملے گا. وہ اس پیکج کو ایڈورٹائز کر دیتے ہیں. When the product is shipped, it includes a disclaimer of responsibility for errors resulting from the use of program. اور جب یہ پروڈکٹ شپ کی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک رسپانسبلٹی کلیم ہوتا ہے کہ جو بھی ایررز آکر ہوں گے اس پروگرام کے یوز پہ, company is liable for that. The company expects it will receive a large number of complaints, queries and suggestions for modification. The company plans to use these to make changes and eventually issue updated, improved and debugged version. The president argues that this is general industry policy. Now president is in the favor of releasing this software without informing the clients. اور وہ کیا کہتا ہے کہ جب بھی ہم سافٹ ویئر ریلیز کرتے ہیں ہمیں کمپلینس ملتی ہیں, ہم سجیشنز ملتی ہیں, تو اس طرح سے ہم سافٹ ویئر کو امپروو کرتے ہیں. اینڈ دس از اے جنرل انڈسٹری پالیسی. اور جو بھی اس کا ورژن بائی کرے گا اس کو ان ساری چیزوں کا آلریڈی پتہ ہوگا اور اس کو اس کے اکارڈنگ پراپر پریکاشنز لینے چاہیے. لیکن اس بگ کی وجہ سے بہت سارے یوزر جب انکمپلیٹ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو دے ہیو ٹو پے دا پینلٹی. اب اس کیس میں کیا ایشو ہے؟ دس کیس ہائی لائٹس ایشوز انوالونگ لیگل لائبلٹی فار انریلائبل کوڈ. آپ کی کمپنی جب انریلائبل کوڈ پروڈیوس کرتی ہے تو بیسیکلی دے آر ریسپانسبل فار دیٹ کوڈ. اب کمپنی اور اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بہت سارے جو پرنسپلز ہیں ACM کوڈ کے ان کو وائلیٹ کیا. ایک ہائیسٹ کوالٹی نہیں پرووائڈ کی اور اس نے کنزیومرز کو انفارم نہیں کیا, اور اس طرح سے اس نے لیگل لائبلٹی کے پرنسپل کو بھی جو ہے وائلیٹ کیا ہے, اور ہائیسٹ کوالٹی اسٹینڈرڈس کے پرنسپلس کو بھی وائلیٹ کیا ہے, اور یوزرز کی پینلٹیز ان کو پے کرنی پڑی ہیں جو اس پروگرام کی وجہ سے ہوئی. تو بائی لا کمپنیز کین میک ڈسکلیمرز اونلی وین دے آر آن گڈ کانشیس. ڈسکلیمر ڈز ناٹ میٹ لیگل ٹیسٹ. تو ایک جو لیگل ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا کہ ہاؤ گڈ دے آر ود دیئر رسپانسبلٹی, یہ کمپنی جو ہے اس اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتی. ٹیکنیکلی دے ور رسپانسبل ٹو مینشن دا بگس, اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ ہم اس کی فل رسپانسبلٹی لیں گے, اور پھر جن یوزرس کو پرابلم ہوئی ان کو فائنینشیل ایڈ بھی دیں گے, بٹ دے ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. تو اس کیس میں دس واز وائلیشن آف لیگل لائبلٹی کوڈس. So this case basically highlights the issue of
legal liability principles and highest quality standard اور product principles. چلیں آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا لا کیا ہے, ایتھکس کیا ہیں, مورل کوڈز کیا ہیں, کوڈ آف ایتھکس کیا ہیں, ان کے گولز کیا ہیں. اس کے بعد ہم نے 2 پروفیشنل آرگنائزیشنز کے کوڈ آف ایتھکس اسٹڈی کیے, IEEE کے جو ہیں پرنسپلز وہ ہم نے دیکھے. اس کے بعد ہم نے کچھ ریئل لائف سینیریوز دیکھے جہاں پر آپ نے ججمنٹ دیکھی لوگوں کی کہ کس طرح سے کیسز کے اندر, ڈفرینٹ کیسز کے اندر ایز اے کمپیوٹنگ پروفیشنل لوگوں نے کس طرح سے ڈیسیژن لیے, کہاں پر ان کی غلطی تھی, کہاں پر وہ ٹھیک تھے. یہ ساری چیزیں آپ پلیز ان ڈیٹیل اسٹڈی کریں, جو آپ کی ریفرنس بک ہے اس کو اسٹڈی کریں, اور انشاءاللہ وی ول کنٹینیو اور سبجیکٹ نیکسٹ ویک. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.